अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। नाज़रीन, आज गवर्नर हाउस पंजाब में गवर्नर बलीग़ुर रहमान की सदारत में अहम इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन के वफ़द के अलावा IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने शिरकत की। लेकिन ये अहम इजलास भी बेनतीजा रहा और इंतखाबात की तारीख देने की बजाय इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट के 10 फरवरी के फैसले पर तशरीह तलब की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक गवर्नर ने अदालत आलिया के फैसले को तशरीह तलब करार देते हुए कहा कि वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो खिलाफ आईन व कानून हो। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने भी इजलास के बाद इस बारे आगाह किया कि गवर्नर अपना कानून इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि वेन्यू इनका था, लेकिन वैसे मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने कहा कि जी हम अपना लीगल राइट यूज़ करेंगे। मतलब कोर्ट में जा रहे हैं, इंटरप्रिटेशन की जो कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसके लिए वो कह रहे हैं कि वो अपना राइट इस्तेमाल करेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन कराएंगे कि वो क्लियर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, इन्होंने कहा कि ये नहीं बताया, मतलब लीगल राइट तो फिर यही होगा जो भी है कोई भी डेट अनाउंस नहीं की, अभी डेट का कोई फैसला नहीं। तो आपकी तैयारियां वैसे मुकम्मल हैं? अब जाके अपनी कमीशन को ये पोजीशन बताएंगे कि कंसल्टेशन हुई है, फिर देखते हैं कमीशन क्या फैसला। जबकि एक और मुशावरती इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कल दिन 12 बजे इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में तलब किया है। एक तरफ मामला मुशावरत और वजाहत तलब करने से आगे नहीं बढ़ रहा, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ 4 रोज़ बाद भी अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने को खिलाफ आईन और गद्दारी का मुर्तकब इकदाम करार दे रही है। इसके बावजूद असद उमर साहब ने इलेक्शन की तारीख फौरी मुतालबा भी किया है। और हाई कोर्ट ने जो फैसला किया उसमें दोबारा दो टोक कहा गया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर गवर्नर के साथ मुशावरत करके तारीख का ऐलान करना है। इन्होंने 4 दिन लगाने के बाद ऐलान नहीं किया है। पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो चुका है। इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो हर कोशिश करने को तैयार है बशमूल आइन को तोड़ने के। आइन से इनहराफ जो है वो गद्दारी के बराबर है और हमारा तो मुतालबा ये है कि आज का दिन खत्म होने से पहले ऐलान किया जाए, और अगर ये नहीं होगा तो हम अपने आइन के दिफा के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इमरान खान पहले ऐलान कर चुके हैं, अगर पाकिस्तान के अवाम के जमहूरी हक उनसे छीनने की कोशिश की गई, पूरे मुल्क के अंदर एक जेल भरो तहरीक चलाएंगे। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से आज भी लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें सदर मुमलिकत से इलेक्शन की तारीख दिलवाने की इस्तदा की गई है। जबकि जस्टिस जवाद हसन का ये कहना है कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है, वो भी 90 दिन इंतज़ार करेंगे। अगर अमल दरामद नहीं होता तो फिर देखेंगे, हम यहीं बैठे हैं, घबराने की बात नहीं, जिस दिन कोई चूं-चां करेगा तो देख लेंगे। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तारीख की बाबत गवर्नर KP और इलेक्शन कमीशन से 16 फरवरी तक जवाब तलब किया है। दोनों सूबों में इंतखाबात के हवाले से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट बार ने भी अदालत उज़्मा में दायर की है, जो समाअत के लिए मंजूर हो गई है। दूसरी तरफ मुख्तलिफ जमातों के पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास भी जारी हैं। इत्तलात हैं कि इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी ने बड़ा फैसला ये किया है, PDM की दीगर जमातों की तरह पीपल्स पार्टी भी अब ज़िम्नी इंतखाबात का बाइकॉट कर रही है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। फ़ारूक हबीब साहब, अदालत की जानिब से हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अब तक डेट नहीं दी है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि तहरीक इंसाफ ने कोई गलती कर ली असम्बलियाँ तहलील करके? नहीं, देखें, असम्बलियाँ तोड़ के हमने क्या गलती कर दी? आइन में क्या लिखा हुआ है? असम्बलियाँ तोड़ना जो है वो गलती करना है? कोई गलती नहीं है। और आइन में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने हैं। और इसके बाद आपके इल्म में है कि लाहौर हाई कोर्ट में हमने इसे चैलेंज किया। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला बड़ा वाज़ेह है, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये पाबंद बनाया है कि अब वो इलेक्शन का शेड्यूल जारी करें और ये इलेक्शन कमीशन और गवर्नर ये आनियाँ जानियाँ बंद करें। पाकिस्तान के अंदर आप आइन को यूँ हवा में उड़ा के नहीं फेंक सकते, आपने आइन के ऊपर अमल दरामद करना है। और ये एक ऐसा आइन का चैप्टर है जिसके बगैर पाकिस्तान की जमहूरियत इंतखाबात के बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकती। इस मुल्क के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का, उसके अंदर इंतखाबात के ज़रिए मुंतखब होकर इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में लोग आते हैं और उससे आपके वज़राए आला वज़राए आज़म जो है वो आपके मुंतखब होते हैं। तो लिहाजा उससे रूगर्दानी करना हम देख रहे हैं। मतलब ये है कि ये बताइएगा अदालत आप के कानूनी लड़ाई तो जारी रखे हुए हैं, हैं, अदालत में जा रहे हैं। आज भी आपके सेक्रेटरी जनरल और बाकी सीनियर लोग जो हैं वो भी आज इस पे बात कर रहे हैं,
لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ایک جو پولیٹیکل حصہ ہے کہ سیاسی دباؤ ڈالنا، اس طرف آپ کچھ توجہ کر رہے ہیں کیا؟ اس طرف بھی آپ کہیں یا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ نے اعلان تو کر رکھا ہے کہ جیل بھرو تحریک ہوگی۔ دیکھیں، جیل بھرو تحریک کے اوپر ہماری تیاری جو ہے وہ پورے زور و شور سے جاری ہے، لیکن مجھے آپ صرف حبیب اکرم صاحب یہ بتائیں کہ بالکل ٹھیک بات ہے، قانونی جنگ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں، پولیٹیکلی پھر ہمارے لیے بڑا آسان کام تھا نا، ہم اسلام آباد چلے جاتے اپنے مارچ کو لے کے اور وہاں جا کے ہم بیٹھ جاتے اور وہاں بیٹھ کے ہم پھر اس حکومت کو نہ چلنے دیتے اور ہم کہتے ہمارے تمام مطالبات کو آپ تسلیم کریں۔ لیکن ہم نے آئینی راستہ اختیار کیا، یہاں کوئی کونسلر کی سیٹ نہیں چھوڑتا، ہم نے 2 صوبوں کی حکومتیں تحلیل کی ہیں، اب آئین سے روگردانی نہیں کی جا سکتی۔ میں نے تو آج بڑملا یہ بات کہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ پاکستان کی عدلیہ کا جو ہے وہ سارا اس کے سرپرست ہیں، چیف جسٹس ہیں، ان کو یہ معاملہ دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے، پہلے آپ دیکھیں اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ حکم دیتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہوتا، انتخابات نہیں کروائے جاتے۔ فواد چودھری کو پیش کرنے کا حکم جاری ہوتا ہے، پیش نہیں کیا جاتا، اسلام آباد لے جاتے ہیں۔ اب جو ہے عدالت کا فیصلہ آئین پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے آیا ہے، تو وہ بتائیں نا، وہ جب فیصلہ ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے پر ایک فیصلہ آیا تھا تو اس وقت تو تمام خبریں آ رہی تھیں کہ اب عدالت رات کو بھی کھل رہی ہے، اور اس پہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ کو پولیس کی گاڑیاں بھی آ گئیں، عمل درآمد نہیں ہوگا تو کنٹیمپٹ لگے گی۔ تو یہاں بھی ملک میں آئین کی بالادستی کا معاملہ ہے، عوام کی کیا لگ رہا ہے فاروق، الیکشن کمیشن کیوں کترا رہا ہے الیکشن کروانے سے؟ یہ عدالت کو اپنے فیصلے پر عمل درآمد بھی عدالت نہیں اپنے فیصلے پہ کروانا ہے۔ اگر یوں آئینی فیصلوں کی حکم عدولی ہوتی رہے گی تو عدالت کے فیصلوں پہ کون عمل درآمد کرے گا؟ نہیں، یہ بے شک بڑا خوفناک رجحان ہوگا، لیکن الیکشن کمیشن کیوں کترا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کیوں کترا رہا ہے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبدار ہے، اس وجہ سے کترا رہا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کے پی کے میں تو گورنر نے خود اپنے دستخطوں سے اسمبلی تحلیل کی ہے نا، اس کے پاس تو یہ عذر بھی نہیں ہے کہ میں نے اسمبلی تحلیل نہیں کی، تو وہاں پہ وہ تاریخ کیوں نہیں دے رہا؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی ایسی قوت نے ان کو روکا ہوا ہے جو بظاہر نظر نہیں آ رہی، لیکن پیچھے کو قوت ایسی ہے جو ان کو انتخابات کی تاریخ دینے سے روک رہی ہے، جو وزارت خزانہ سے خط لکھوا دیتی ہے کہ فنڈ نہیں ہے، جو یہ بھی خط انٹیریئر منسٹری سے وزارت داخلہ سے آ جاتا ہے کہ جناب ہم سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے، تو پھر آئین کا آرٹیکل 220 کہاں گیا جس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ آپ نے معاونت کرنی ہے صاف اور شفاف انتخابات کے لیے، ایگزیکٹو نے، ریاست کے ہر آرگن نے اس کی معاونت کرنی ہے، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی اس قسم کی ایسی صورتحال نہیں ہے جس کے اندر انتخابات نہ ہو سکیں۔ آپ مجھے بتائیں، کل خبر آ رہی تھی ٹرکی میں زلزلہ آیا ہے، زلزلے کے باوجود وہ کہہ رہے مئی میں انتخابات کروائیں۔ جی، تو پھر دنیا میں انتخابات ہو رہے ہیں نا۔ ایسی صورتحال میں تحریک انصاف کیا صرف عدالت پر ہی تکیہ کیے ہوئے ہے یا کوئی اور بھی آپشن ہے؟ مریم صاحبہ فرما رہی ہیں کہ خان صاحب عدلیہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ کس کے گھوڑے پہ سوار ہو کے، جو نواز شریف جس کو سزا ہوئی تھی وہ کس کے گھوڑے پہ سوار ہو کے لندن بیٹھا ہوا ہے، مفرور بھی ہے۔ یہ نہ کیا کریں ایسی باتیں جن باتوں کے اندر ان کا اپنا جو سیاہ کردار ہے وہ نظر آئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو مشہور ہے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ، عدالتوں پہ حملہ، ان سے کو محفوظ رہا ہے؟ انہوں نے جو افواج پاکستان کے بارے میں زبان استعمال کی تھی نام لے لے کے، وہ ان سے کیا محفوظ رہے ہیں؟ کوئی بھی ان سے محفوظ نہیں ہے۔ اب یہ ڈھونڈتے ہیں جسٹس ریٹائرڈ قیوم جیسے جن کو یہ فون پہ فیصلے لکھوا لیا کریں، جسٹس طارر مرحوم جیسے جن کو انہوں نے صدر لگا دیا تھا بعد میں، جو ان کے لیے من پسند فیصلے دیں، جہاں پر عدلیہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے اور وہ فیصلے ان کے خلاف جاتے ہیں، یہ ان کو برے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا، یہ ہماری ایک پولیٹیکل اپنی حکمت عملی ہے، اور وہ حکمت عملی اس وجہ سے ہے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جو ناجائز مقدمات بنائے جا رہے ہیں، جو لوگوں کو ماورائے قانون گرفتار کیا جاتا ہے۔ ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ آپ کی اپنی حکمت عملی بالکل آسیلیشن کر رہی ہے، کبھی وہ ایک طرف جاتی ہے کبھی دوسری طرف جاتی ہے۔ مثلاً آپ نے قومی اسمبلی سے استعفے دیے، اس کے بعد اب آپ چاہتے ہیں کہ اس ایکسرسائز کو انڈو کر کے آپ واپس اسمبلی چلے جائیں۔
آپ نے صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں اور اب آپ الیکشن مانگنے چل پڑے ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے کہ دونوں جگہ شاید آپ کو آؤٹ مینیور کر لیا گیا ہے. نہیں دیکھیں حبیب صاحب، ہمیں آؤٹ مینیور نہیں کیا گیا. آپ معاملہ یہ سمجھیں کہ کیا اس وقت ملک میں انتخابات کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس کا ایک پورا تناظر ہے نا. 10 مہینے اس حکومت کو مل گئے، معیشت کا بھڑکس نکل گیا، ڈالر 100 روپے مہنگا ہو گیا آپ کا، مزدور بے روزگار ہے، فیکٹریاں بند ہیں، 3 ارب ڈالر کے آپ کے پاس ریزرو باقی رہ گئے ہیں. IMF نے آپ سے 124% گیس مہنگی کروا دی ہے، بجلی 8 روپے یونٹ مہنگا کروا دیا، 60 روپے کلو والا آٹا 160 روپے کلو دستیاب نہیں ہے. تو بھائی عوام تو اب یہ چاہتی ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت جو اس ملک کے اوپر قابض ہو کے بیٹھی ہے، ان سے چھٹکارا حاصل کریں، اور چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ تو انتخابات ہیں. آپ کو بزور بازو کے اوپر جا کے تو ان کو اقتدار سے باہر نکال کے پھینکنے کا طریقہ تو نہیں زیر غور نا. ابھی تو آئینی راستہ اختیار کیا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ بیلٹ کے ذریعے جو ہے وہ ریولوشن آئے. ادروائز اگر یہ عوام کی رائے کو نگلیکٹ کریں گے، اس کو نظر انداز کریں گے، تو یہ حالات کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اس کی سنگینی کا ان کو اندازہ نہیں ہے. کہ آج عوام کے اندر جو بے چینی ہے، جو آج عوام کے اندر غم و غصہ ہے، وہ عوام اپنے غم و غصے کو کب تک قابو میں رکھے گی؟ یہاں پر لوگوں کو کھانے کے 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی اس وقت، حالات اتنے خراب ہو چکے ہوئے ہیں. اور اگر اس کو یہ کوئی کہے کہ یہ سب اچھے کی حالت ہے، ایسی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہوں ملک میں فی الفور. ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت ضمنی انتخابات کی بات ہو رہی ہے، آپ کے جو غالباً 43 استعفے تو ظاہر ہے ان کے اوپر تو آپ کو اسٹے آرڈر مل گیا، کیا باقیوں کے اوپر، اور جن میں سے کچھ جو ہیں وہ الیکشن بھی ہو رہے ہیں، یعنی اناؤنس کر دیے گئے ہیں، کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے ہیں، تو کیا ان کے حوالے سے بھی آپ عدالت میں گئے ہیں؟ تو وہاں سے کیا آپ کو توقع ہے ریلیف کی، اور کیا آرگومنٹ ہے آپ کا؟ دیکھیں اس حوالے سے بھی ہم عدالت میں جا رہے ہیں، کیونکہ ہم پہلے اسپیکر کو یہ استعفے اس وقت منظور ہونا شروع ہوئے ہیں جب ہم نے کہا کہ ہم راجہ ریاض کٹ پتلی کو اتاریں گے سیٹ سے، کیونکہ وہ ان سے ٹکٹ کے متلاشی ہیں. وہ مہنگائی کے اوپر بھی بات نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، اور وہ کٹ پتلی اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بیٹھے، انہوں نے ریزائن ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیے. ہم تو راجہ ریاض کو ہٹانے کے لیے اسمبلیوں میں جانا چاہتے ہیں، یہی ہماری پلی ہے. اور اسی بنیاد کے اوپر ہم نے ان استعفوں کو بھی کورٹس کے اندر جو ہے وہ چیلنج کیا ہے، اور اس میں ہمیں امید ہے کہ وہاں بھی عدالت جو ہے اس کو اسی نظر سے دیکھے گی، اور وہاں سے بھی جو انتخابات ہے وہ رک جائیں گے. اس ملک میں دیکھیں ضمنی انتخابات کروانے کے لیے فنڈ بھی آ جائیں گے، سیکیورٹی بھی آ جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن جس کے نتیجے میں ملک میں استحکام آنا ہے، جس کے نتیجے میں ملک میں فیوچر کی قیادت کا تعین ہونا ہے، عوام نے منتخب کرنا ہے، وہ انتخابات آپ کروانے کو تیار نہیں ہیں. آج عملی طور کے اوپر جو اعلامیہ الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے، انہوں نے ہاتھ جھاڑ کے ہاتھ کھڑے کر کے دکھا دیے ہیں کہ بھئی گورنر تاریخ نہیں دے رہا، وہ اپنے اسی بیانیوں کو دوبارہ بار بار دہرا رہا ہے، لہذا جو ہے وہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو عدالت کا حکم تو بڑا واضح ہے. لیکن فاروق حبیب صاحب یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے تو کہ پھر توہین عدالت بھی ہوگی. یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل دائر کر کے اس فیصلے کو لٹکایا بھی جا سکتا ہے. پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنی ہے، شوق پورا کریں دائر. کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا عدلیہ، دیکھیں عدلیہ نے ہر اینگل سے دیکھنا ہے نا چیزوں کو، اس میں کوئی گرے ایریا نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہے، کرسٹل کلیئر ہے. آئین میں لکھا ہوا 90 روز میں انتخابات، اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے. ان کو بھی پتہ ہے، ورنہ یہ ابھی تک انٹرا کورٹ اپیل کے اندر جو ہے وہ جا چکے ہوتے. ماضی میں کوئی ایسی نظیر نہیں ہے جہاں پر ان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف جو ہے وہ ملا ہو 90 روز کے انتخابات کے حوالے سے. نہ ہی اس ملک کے اندر کوئی ایسے حالات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ جواز بنا کے یہ کہہ سکیں کہ انتخابات نہیں ہونے دینے. یہ اگر الیکشن کمشنر جو نہیں عمل درآمد کرتے تو ان کو گرفتار ہونا چاہیے. کل ایک شو کے اندر، ٹی وی شو کے اندر ایک قانونی ماہر تھے، انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر برملا یہ بات آ کے کہی کہ اگر یہ عمل درآمد نہیں کرتے تو یہ گرفتاری ان کی ہو سکتی ہے چیف الیکشن کمیشنر. اچھا فاروق حبیب صاحب یہ بھی بتائیے گا، عدالت کر رہے ہیں، یہ بھی بتائیے گا صدر مملکت صاحب کی ملاقات ہوئی آج خان صاحب سے، اور اس میں بھی صدر مملکت کے آئینی اختیارات کے حوالے سے بات کی گئی. کچھ مخصوص آئینی حالات میں صدر مملکت بھی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں، کیا اس پر بھی گفتگو ہوئی؟
نہیں دیکھیں اس پہ تو اگر صدر صاحب کا کوئی اختیار ہے تو اس کو ظاہری بات ہے پاکستان کے آئین سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کے اوپر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں تو ضرور انہیں کرنا چاہیے. باقی کیا ملاقات ہوئی کیا نہیں اس کا حوال جو ہے وہ میرے پاس نہیں. اچھا فاروق صاحب یہ بتائیے کہ بار بار آپ کے اوپر گزشتہ 2 دن سے ایک اعتراض آ رہا ہے جب سے عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا وائس آف امریکہ کو کہ آپ نے امریکہ کو ایگزونریٹ کر دیا ہے، ان کو کہا ہے کہ جناب آپ وہ انہوں نے کوئی سازش نہیں کی کلین تھی، چٹ دے دی، آپ نے کلین چٹ دے دی، بلکہ کہا جا رہا ہے باعزت بری کر دیا. کیا واقعی اب آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی بیانیے میں وہ جو بیرونی سازش تھی وہ ختم ہو گئی؟ نہیں دیکھیں بیرونی سازش تو موجود ہے. ہم نے کب کہا بیرونی سازش ختم ہو گئی؟ امریکی سازش عمران خان ختم صاحب ہو نے گئی کہا ہے. کہ سن لینا، جی. نہیں امریکی سازش موجود ہے اپنی جگہ کے اوپر. ہم نے اچھا. کب کہا؟ ہم نے کہا یہ سائفر تو ریالٹی ہے. عمران خان صاحب نے کہا سائفر حقیقت ہے. سائفر میں ڈونلڈ لو کیا کہہ رہا تھا؟ ڈونلڈ لو یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان رشیا جو گئے ہیں وہ ان کا اپنا ذات کا فیصلہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے بیٹھ کے کوئی بندہ ان کے کان بھر رہا تھا، تو وہ جب جنرل باجوہ نے اتنا کھل کے آ کے کہہ دیا کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کو پتہ چل گیا تھا عمران خان پاکستان کے لیے خطرہ ہے تو پھر امریکہ کے کان تو کوئی بھر رہا تھا. حسین حقانی کے ذریعے وہاں پر کون کمیونیکیٹ کر رہا تھا؟ وہ بھی ساری باجوہ فائلز جو سامنے آئی ہیں ان میں پتہ چل گیا ہے کہ حسین حقانی کو ہائر کیا گیا. وہاں یہ سم ہاؤ پورٹریٹ کرنے کی کوشش کی گئی عمران خان اینٹی امریکہ ہے. تو وہ سائفر جب آیا تو وہ سائفر انہوں نے کیا عمران خان کو لکھنا تھا؟ وہ جب سائفر آیا تو وہ سائفر ایک کمیونیکیشن تھی. اس کا مطلب ہے وہ یہاں پہ کسی کو کمیونیکیٹ کر رہے تھے نا، تو جس کو کمیونیکیٹ کیا اس نے عمل درآمد بھی کر دیا یہاں پہ. اور یہ جتنے لوٹے تھے یہ یو ایس ایمبیسی کے اندر وہاں جا کے کیا کر رہے تھے؟ وہاں جا کے کوئی اپنی کوئی ان کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات کو آگے تو نہیں بڑھا رہے تھے، بلکہ وہاں پر جو معاملات ہو رہے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سازش امپورٹ نہیں ہوئی، پروبیبلی ایکسپورٹ ہوئی ہے، تو اس کا مطلب وہ تو نکل گئے نا پھر بیچ میں سے. نہیں دیکھیں الٹیمیٹ نہیں، وہ نکل نہیں گئے. الٹیمیٹلی دیکھیں الٹیمیٹلی جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے کوئی کان تو بھرتا ہے نا، کسی کو کسی کے خلاف تو کیا جاتا ہے. تو جنہوں نے کان بھرے ہیں وہ اب پتہ چلا ہے کہ دبئی میں کبھی شاپنگ مالز میں نظر آتے ہیں، کبھی آپ کو سگنلز پہ نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا مطالبہ اور زور پکڑ گیا اس کی تحقیقات کریں بھائی. اس سائفر آج مریم سب سے کہہ رہی تھی، میں نے تو کہا تھا یہ سائفر فراڈ ہے. اچھا بڑا فراڈ ہے کہ آپ کے چچا جو ہے وہ دوسری نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ چیئر کر رہے تھے، اور جن کو آپ نے آج سیکرٹری خارجہ لگایا ہوا ہے اسد مجید صاحب کو، وہ اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے، تو انہوں نے تو آگے نہیں کہا یہ فراڈ ہے. وہ تو سائفر کے لیکن آپ کو ایف آئی اے نے تو روابط کیے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سے بھی اور بھی لوگوں سے، تو اس میں اس تفتیش میں آپ کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیں ایف آئی اے کچھ رہ گئی ہے. ایف آئی اے تو جو ہے وہ رانا ثناء انویسٹیگیشن ایجنسی بن چکی ہے. اس میں جس کو دل کرتا ہے اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں، جس کو دل کرتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں. اچھا آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا ذکر کیا ہے، فاروق حبیب صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شوکت ترین صاحب کی گرفتاری کی تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے اجازت دے دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کی گرفتاری کا مرحلہ بھی جلد آنے والا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کا مرحلہ آنا یا نہ آنا وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. اس کی مطلب یہ ہے عمران خان نے اس ملک کو عزت دی ہے. اس ملک سے نہ کوئی لوٹ مار کی ہے، نہ چوری کی ہے، نہ ڈکیتی کی ہے، نہ عمران خان نے اس ملک کی کوئی جاسوسی کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک دشمنوں کو بھی یہاں پر اپنی شادیوں پہ بلا لیا کرتے تھے، اور حملے بھارت میں ہوتے تھے، ایف آئی آر گجرانوالہ میں درج ہوتی تھی، حریت رہنماؤں کو یہ ملنے نہیں جاتے تھے. اس کے علاوہ ان کے اوپر کرپشن کے جو مقدمات ہیں، پاناما کیس کا آج تک یہ لندن فلیٹوں کے ذرائع نہیں دے سکے، اور 16 ارب روپے کی ٹیٹیاں جو جج بری کرتا ہے اس کو انفارمیشن کمیشن کا اسلام آباد میں چیئرمین لگا دیتے ہیں. میں تو سلام پیش کرتا ہوں اس جج کو جس نے سلمان شہباز کیس میں سٹینڈ لے لیا ہے. اس نے کہا کہ بھائی 131 گواہان ہیں، ثبوت موجود ہیں، میں ایف آئی اے کی جو ایف آئی اے رانا ثناء کے نیچے ہے، شہباز شریف کے نیچے ہے، اس کی میں جو رپورٹ ہے اس سے اتفاق نہیں کرتا، لہذا ٹرائل میں آگے پیش ہوں. تو میں تو جج صاحب کو یہ کہہ رہا ہوں، جج صاحب ڈٹ جائیں، یہ قوم آپ کو تاریخ میں یاد رکھے گی. ان چوروں کو سزا دیں، ان کے پاس ثبوت نہیں ہے. یہ 5 سال شہباز شریف کہتا رہا کہ یہ جو پیسہ 16 ارب روپیہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹوں میں جو آیا پیسہ
وہ ڈاکٹر زمان اللہ تعالیٰ انہیں بخشے اتنی محنت سے کیس بنایا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کی موت کا واقعہ بھی جو ہے وہ بھی ایک متنازع بن گیا. پھر مقصود چپڑاسی دبئی میں خود فرار کرایا ہوا ہے. ایک دن پتہ چلتا ہے اس کی بھی ڈیڈ باڈی ملتی ہے. وہ دبئی میں بیچارہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. وہ شریک ملزم تھا. اچھا فاروق حبیب صاحب، 4 ارب روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آیا ہوا. یہ بھی ذرا بتا دیں پرویز الہی صاحب کہاں ہیں؟ ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے. تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہیں ابھی تک؟ جی بالکل، ہمارے اتحادی ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہیں، انگیجڈ ہیں. اور آپ کے علم ہے کہ پرویز الہی صاحب نے جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی اسے پورا کیا. اسمبلیاں تحلیل ہوئیں، بہت ساری قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں، بلکہ وہ بھی زیر اعتاب آئے. میرے خیال میں وہ کافی فیصلہ کن مراحل میں آ چکی ہے. تو بہت جلد اس حوالے سے بھی جو ہے وہ حتمی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آئے. آج خان صاحب سے ملاقات کی بھی خبریں تھیں، پرویز الہی صاحب کی ہوئی ہے ملاقات؟ ابھی تک تو نہیں، میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں، ابھی تک کوئی ملاقات نہیں. تو کوئی سینٹرل انہیں ایگزیکٹو میں کوئی عہدہ دیا جا رہا ہے جو آپ کی پارٹی کی ہے، جو مرکزی تنظیم ہے اس میں کچھ انہیں ایڈجسٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں ظاہری بات ہے، جب آپ کی پارٹی میں کوئی ایسی شخصیت جو ہے وہ آتی ہے تو ان کو ضرور اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے. چونکہ ابھی بات چیت ابھی جاری ہے، جیسے ہی اس کی تفصیلات طے ہوں گی تو یہ بھی تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی. یہ تمام چیزیں اس کا حصہ ہوں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب، مریم صاحبہ بھی بڑا شکوہ کر رہی تھیں، لیکن فاروق حبیب صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو بڑی امیدیں ہیں عدلیہ سے. مریم صاحبہ شکوہ کر رہی ہیں کہ عدالتیں ہمارے ساتھ تو امتیازی سلوک کر رہی ہیں، لیکن خان صاحب کے ساتھ ان کا سلوک کچھ اور ہے. نہیں، وہ کس کیس کی بات ہے؟ اگر تو اس کیس کی بات ہے جو عدالت لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن ڈیٹ اناؤنس کرے، تو یہ تو نہ عمران خان کے لیے نہ مسلم لیگ نون کے لیے ہے. یہ تو کسی کا مسئلہ نہیں ہے. بلکہ میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ کوئی بھی شہری اس وقت عدالت میں جا سکتا ہے، اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کا وہ یہ تقاضا کر سکتا ہے کہ جناب آپ میرے صوبے کی اسمبلی ٹوٹ گئی ہے اور مجھے یہ بتائے، عدالت حکم کرے متعلقہ اداروں کو کہ جلد از جلد الیکشن کروائے جائے اور 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروائے جائے. کیونکہ دستور میں شہری کا بھی تو ایک کردار ہے نا. دستور کیا کہتا ہے؟ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد زبیری صاحب، اس وقت مختلف الخیال چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو الیکشن کمیشن ہے وہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہے کہ عدالت بھی اسے کوئی حکم نہیں دے سکتی. اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اگر نہ کیا تو آرٹیکل 6 لگ جائے گا. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو نہ ہو کسی کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ 254 کے تحت کوئی چیز بعد میں بھی ہو جائے تو درست ہوگی. یہ اصل راستہ کہاں پہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیے 2-3 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہاں جو اسمبلی تحلیل ہوئی تھی وہ آرٹیکل 112 میں ہوئی تھی. گورنر نے تحلیل نہیں کی، تو وہ جو 105(3) میں ہے کہ ان کو تاریخ دے گی 90 دن کا، وہ آپ ایک طرف رکھیے. پھر اس کے بعد لیکن 224 میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن جب اسمبلی تحلیل ہوگی 58 یا 112 میں، تو وہ الیکشن آپ کو 90 دن میں کرانے ہیں. وہ 90 دن میں ہی ہونے ہیں. اب اب کورٹ کا ایک فیصلہ پہ آ گیا، انہوں نے اس کو انٹرپریٹ بھی کر لیا. انہوں نے الیکشن کمیشن کو لاہور ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا کہ جی آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں 90 دن کے اندر. اب وہ نہیں دے رہے. اب ان کے پاس سے وہ اپیل پارٹی جو بھی اس میں جو پارٹی ہے وہ اپیل کر سکتی ہے. لاہور کے اندر انٹر کورٹ بھی اپیل ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم صحیح سے، یا سپریم کورٹ میں وہ اپیل داخل کر سکتے ہیں پٹیشن. تو یہ ان کے پاس چیزیں ہیں. اچھا، آرٹیکل جو آپ نے 254 کی بات کی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی اگر کوئی چیز ہوگی تو اس سے وہ وائڈ نہیں ہو جاتی. لیکن دیکھیے اس میں بھی جو کورٹس نے اس کو انٹرپریٹ کیا آرٹیکل 254 کو، اس میں اس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے کہ جی اگر کوئی کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی گنجائش ہو تو اس پیریڈ کو آپ بڑھا سکتے ہیں. اب یہاں آپ دیکھنا ہوگا کہ آئین میں کوئی گنجائش ہے یا نہیں. میرے حساب سے، میرے رائے میں آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے جس میں آرٹیکل 254 لگا کے 254 آپ کہیں کہ جی ہم 90 دن سے زیادہ جا سکتے ہیں. آپ دیکھیے چند ہی انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس کے اندر الیکشن کچھ ڈیلے ہوا تھا. وہ ایک ہوا تھا 88 میں بے نظیر صاحبہ کی وہ تو ایک دیکھیے پورے ملک میں ایک کرائسس تھا اور ساری پارٹیز نے ایگری کیا تھا. تو اس وقت اس میں تھوڑی آئی تھنک 37 دن کا اس کو پولنگ آگے گئی تھی. شیڈیول وہی تھا، پولنگ آگے گئی تھی. وہ بھی ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ملک میں ہو گئی تھی. لیکن یہاں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں ایک اسمبلی تحلیل ہوئی ہے، 90 دن میں ان کو الیکشن کرانا ہے. اب یہ کہنا کہ جی پیسے نہیں ہیں
یا ہمارے پاس ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوئی ہے. یہ سب چیزیں جو ہوں گی جو اگر آپ کی ڈیلیمیٹیشن بھی نہیں ہے تو آپ کو کرانا ہے. اچھا اب فرض کریے زبیری صاحب یہ تو آپ نے بڑی اچھی وضاحت کر دی کہ دستور میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، الیکشن کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، یا کوئی شخص اناؤنس نہیں کرتا جس کی ذمہ داری ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم اسے کوئی سزا نہیں دے سکتے، کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے؟ کہ کورٹ کے یہ اب حکم تو عدالت نے دیا ہے نا. اب دیکھیں آرٹیکل ہر منٹ پہ آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا. وہ تو ایکسٹریم غداری کا کوئی کیس ہو، آئین کو توڑ دیا جائے، اس کو ایبروگیٹ کر دیا جائے تو پھر آرٹیکل 6 کی بات کرتی ہے. آج کل ہمارے یہاں آرٹیکل 6 تو اسی طرح استعمال ہوتا ہے کہ جو آدمی دیکھیں آئین کی خلاف ورزی جو ہوتی ہے اس کو اپنی طرح سے دیکھا جاتا ہے. مطلب کہ اس میں آرٹیکل 6 نہیں لگتا، لیکن کورٹ ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ کورٹ نے یہ اب حکم دے دیا ہے کہ جی آپ اناؤنس کریں. اگر وہ نہیں اناؤنس کرتے تو جس پارٹی نے وہ کیس کیا تھا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کنٹیمپٹ اپلیکیشن ڈالے. وہ جو گرانڈ نارم تھیوری ہے کہ ایک کارڈنل پوائنٹ ہوتا ہے کسی بھی دستور کا، قانون کا، اگر وہ ٹوٹ جائے تو سمجھیے سب کچھ ہی ٹوٹ گیا. تو اگر ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہیں، فنکشنل ڈیموکریسی ہیں، اگر اس میں الیکشن کا لنک ٹوٹ جائے دستور میں تو کیا آپ نہیں سمجھتے دستور ٹوٹ گیا؟ جی میں نہیں سمجھتا کہ دستور، دیکھیں میں سمجھتا گرانڈ نارم جو ہے ہمارا، جو آپ کو اچھا لفظ استعمال کیا، ضیاء الرحمان کا کیس تھا 1973، اس میں یہ استعمال کیا تھا جسٹس حمود الرحمان نے اپنی ججمنٹ میں. اینڈ اس کے اندر گرانڈ نارم ہمارا جو کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ ہے ڈیموکریسی، رول آف لا. یہ ہمارا بیسک ہے، اور ٹرائیکاٹمی آف پاور بٹوین دی ایگزیکٹو، جوڈیشری اینڈ دی پارلیمنٹ، یہ ہمارا گرانڈ نارم ہے. ٹھیک ہے. اب گرانڈ نارم اگر دیکھیں، اگر آئین کو اس چیز کو نہیں لیا جائے گا، اگر ہماری ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یس اٹ از انکانسٹیٹیوشنل، ایکشن ول بی انکانسٹیٹیوشنل. لیکن آرٹیکل 6 لگے گا یہ نہیں، یہ ڈیبیٹیبل ہے. میرے حساب سے وہ نہیں لگے گا، لیکن اس کا ایکشن یہ ہوگا کہ پھر عدالتوں کو انٹروین کر کے پھر یہ بات نہیں ہوگا، اپنے یہ حکم کو امپلیمنٹ کرانا ہوگا، یا سپریم کورٹ ول ہیو ٹو. اچھا زبیری صاحب یہ بھی ذرا وضاحت کر دیں کہ اگر الیکشن کمیشن کوئی ڈیٹ نہیں دیتا ہے، عدالت کی جانب سے اگرچہ حکم دے دیا گیا ہے، تو کیا اس سچویشن میں صدر مملکت صاحب کے پاس کوئی آئینی اختیار ہے کہ وہ ڈیٹ اناؤنس کر سکیں؟ نہیں، میرے خیال سے دیکھیں صدر پاکستان کا یہ پروونشل میٹر ہے. صدر پاکستان نے جہاں تک میرے علم میں ہے کہ انہوں نے خط لکھا ہے کہ آپ تاریخ دیں. لیکن اب دیکھیں نیچرلی وہ ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹ ہے، ان کی طرف سے کہا اس کے خط کی ایک بڑی ایک ویلیو ہے. اب اس کی بات بھی نہیں مانی جا رہی، عدالت کی بات نہیں مانی، تو عدالت ول ہیو ٹو انٹروین ان دس کیس. اب پھر فرض کریں اب عدالت کی بات ہی نہیں آتی، پھر تو آپ کی ڈیموکریسی ختم ہو گئی نا، رول آف لا ہی ختم ہو گیا ملک میں. تو اگر اس نہج پہ آپ پہنچ جائیں گے تو پھر کیا آئین اور کیا قانون. اچھا اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں چاہیے کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ صاحب سو موٹو لیں اور دونوں پارٹیوں کو بلائیں اور فوری طور پر یہ حکم صادر کریں کہ الیکشن 90 روز میں کرا دیے جائیں. ایسا ہو سکتا ہے وہاں کیس داخل کیا جائے، سو موٹو بھی لے سکتے ہیں، یا کوئی کیس ان کے سامنے جا سکتا ہے. آرٹیکل 184(3) میں اس کو وہ ٹیک اپ کر سکتے ہیں، اس میں نوٹس کر سکتے ہیں، اور پارٹیوں کو سننے کے بعد عدالت بالکل فیصلہ کر سکتی ہے اور وہاں سے حکم دیں، تاریخ دیں. اب دیکھیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پنجاب اسمبلی میں انہوں نے ریسٹور کیا چودھری پرویز الہی صاحب کی گورنمنٹ کو، تو اور اس میں تو انہوں نے کہا کہ اگر گورنر صاحب ان کو اوتھ نہیں دیں گے تو صدر مملکت وہ اوتھ دیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ پرویز الہی صاحب کو صدر مملکت نے اوتھ دیا ایز چیف منسٹر پنجاب کا. تو یہاں آئین میں بھی اگر سپریم کورٹ چاہے اگر ان کے پاس کیس ہو تو وہ کہہ سکتی ہے اگر الیکشن کمیشن کو پابند کرے. اب الیکشن کمیشن کو اگر سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا ڈیٹ دینے کے لیے تو میرا خیال نہیں ہے، کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے. آرٹیکل 209 بھی لگ سکتا ہے چیف الیکشن کمشنر پہ اگر وہ اس طرح کی حکم عدولی کریں گے. آرٹیکل 6 سے پہلے بھی کئی مراحل ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ایک بریک لیں گے ہم ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں مزید گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عابد زبیری صاحب سے. حبیب صاحب، سبھی کا یہی خیال ہے کہ سپریم ہائی کورٹ کے حکم کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ گنجائش پیدا کی جا رہی ہے. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بہت پرانا یہ بات یہ خیال پیش کرتے رہتے ہیں کہ عدلیہ کے فیصلے اردو میں ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزی میں جب فیصلے ہوتے ہیں، اگرچہ اس کی کچھ مجبوریاں بھی ہیں، لیکن پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 251 کے بعد یعنی ہمارے سامنے اب نیشنل لینگویج صرف اردو ہے. اگر آپ اردو میں فیصلے کرنا شروع کرتے ہیں تو بہت سارے ابہام ختم ہو جائیں. اگر اس فیصلے کو اس فیصلے کو پڑھنے کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو
اس کا پیرا نمبر 20 یعنی جو اس کا آخری پیرا ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا، وہ بہت ہی سادہ ہے۔ اب الیکشن کمیشن والوں کو مجھ سے تو زیادہ اچھی انگریزی آتی ہوگی اور عدالت کو تو ڈیفینیٹلی مجھ سے اچھی آتی ہے، گورنر صاحب کو بھی اچھی آتی ہے۔ اب میں نے اس کو ان لوگوں کے لیے پاسبلی جو میری طرح انگریزی کم سمجھتے ہیں، میں نے کچھ امداد لے کے اس کے 3 نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اچھا، جو فیصلے کا پیرا نمبر 20 ہے اس کے 3 نقطے ہیں۔ پہلا یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر الیکشن شیڈول کا اعلان کرتے ہیں، الیکشن کی ڈیٹ آف الیکشن انہوں نے لیکن وہ لکھا تو ہوا ہے۔ مشاورت کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا انہوں نے کہا گورنر سے مشاورت کرے کیونکہ صوبے کا دستوری سربراہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یقینی بنائے کہ دستور کی طے کی گئی مدت یعنی 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہو۔ یہ 3 نقطے۔ گورنر صاحب تو عدالت سے تشریح چاہ رہے ہیں اپنے آئینی کردار کے اب حوالے سے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان 3 نقطوں کو نہیں سمجھ رہا، انگریزی میں لکھے ہوئے پیرا 20 میں سے لوگ یہ 3 نقطے نہیں نکال رہے، یہ کوئی شخص 3 نقطے نہیں سمجھ رہا، تو پھر اس کے 2 ہی مطالب ہو سکتے ہیں۔ ایک، اس کو انگریزی نہیں آتی، ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن میں ایسے لوگ نہ ہوں جنہیں انگریزی آتی ہو، کیونکہ انگریزی کوئی بالکل علمیت یا قابلیت کا کوئی دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ پھر انہیں اردو بھی نہیں آتی، اور اگر یہ دونوں صورتیں ہیں تو ایسی صورت میں انہیں الیکشن کمیشن میں نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا مطلب کیا؟ تیسرا مطلب یہ ہے کہ انہیں اردو بھی آتی ہے، انگریزی بھی آتی ہے، پھر ان کے دماغ میں کچھ انہیں سمجھ نہیں آتی، نہیں، انہیں کوئی اور سمجھا رہا ہے۔ اچھا، اب ان 3 نقطوں کے ہوتے ہوئے میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں۔ ابھی عابد زبیری صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے، میں نے کئی وکلاء سے بات کی، سابق جج صاحبان سے بات کی، سب لوگ اس فیصلے کے یہی 3 مطالب نکال رہے ہیں۔ اب اس سے اگر آپ نے آگے بات چلانی ہے تو پھر آپ اس کا اگر الیکشن کمیشن کا یا گورنر صاحب کا استدلال قبول کر لیا جائے تو پھر میں آپ کو بتاؤں پھر 90 دن میں بھی الیکشن نہیں ہو سکتا، 90 دن کے بعد بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ پوچھے کیسے؟ اس کی وجہ ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ not later than 90 days، کہ 90 دن سے زیادہ تاخیر نہ ہو۔ اب آپ اس کو ذرا کہیں، آپ اس کو الٹا کر لیں کہ جی 90 دن کے بعد الیکشن نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا 90 دن کے بعد الیکشن کمیشن کہے گا کہ جناب تھینک یو ویری مچ، اب الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ تو بڑی آپ نے تشویشناک بات کی ہے۔ اس کی وجہ دیکھیے، میں عام طور پہ مذہبی باتیں بیچ میں لاتا نہیں ہوں سیاست کے بیچ میں، لیکن مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو قرآن میں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو کہا کہ ایک مخصوص سچویشن میں تم ایک گائے ذبح کرو، تو بنی اسرائیل اب گائے جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ جناب اچھا گائے ذبح کریں، کیوں کریں؟ آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ سورہ بقرہ کا یہ واقعہ۔ اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب کون سی گائے ذبح کریں؟ انہیں کہا جی اچھا اس طرح کا رنگ، انہوں نے کہا نہیں آپ ذرا ہمیں ذرا ڈیٹیل سے بتا دیں، اچھا پھر ہمیں مزید بتا دیں۔ اب شرائط وہ بار بار بڑھاتے چلے گئے، اور بار بار سوال، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہیکلنگ، یعنی ایسے سوال کرنا جو دراصل بے معنی ہے۔ اب جناب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انہوں نے ذبح تو کر دی لیکن بڑی مشکل سے، چاہتے نہیں تھے ایسا کرنا۔ دراصل یہ جتنے دلائل بازیاں ہو رہی ہیں نا، چاہے وہ گورنر کی طرف سے ہیں چاہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، یہ ساری دلائل بازیاں دراصل اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ ہمارا الیکشن کمیشن سم ہاؤ اور ادر الیکشن کروانے سے خوفزدہ ہے یا گریزاں ہیں، کم سے کم لفظوں میں۔ اور میں بالکل، اب چونکہ الیکشن کمیشن بڑا نازک مزاج ہے اور نازک مزاجوں کی صحبت میں بندے کو محتاط رہنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ ہمارے جو بہت سارے لوگ ہیں ان کا مزاج شاہی ہے، یعنی وہ جمہوریت پسندی نہیں، وہ شاہانہ مزاج ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایسا الیکشن کمیشن جس کو صدر نے اپریل 2022 میں کہا کہ آپ الیکشن کروائیں، تو اس نے کہا کہ نہیں جی ہم تو الیکشن نہیں کروا سکتے، تیار نہیں ہیں، ہم 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کروا سکتے۔ اچھا جی گڈ، کب کروا سکتے ہیں؟ لیکن عدالت کو کہا کہ ہم اکتوبر میں، اچھا اکتوبر نومبر میں کروا سکتے ہیں۔ عدالت پہ سلام میں بھیجنا چاہتا ہوں اس پرٹیکولر ایشو پہ، لیکن پھر سے اچھا اس کے بعد اب آتا ہے تو الیکشن کمیشن کے کانسٹیٹیوشن میں صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی 90 دن میں الیکشن کرانا ہے۔ اچھا الیکشن کمیشن کو اگر انگریزی اور اردو آتی ہے تو اسے یہ شک سمجھ آ جاتی ہے کہ اتنے دن میں میں نے ضمنی الیکشن کرانے ہیں۔
असेंबली टूटने के बाद अभी क्या तो- होना चाहिए ये समझ नहीं आती। एक मुकम्मल सेकंड, तौर पे इलेक्शन कमीशन को कैसे कह देखिए, सकते हैं ना? अब देखिए, इलेक्शन उन्होंने कमीशन- उन्होंने वजारत खजाना से पैसे मांगे, अच्छा वजारत आप खजाना ने सुनिए, कहा उस तरफ पैसे भी नहीं आते है। हैं, वजारत खजाना की तरफ भी आते हैं। अब इलेक्शन कमीशन को ये समझ नहीं आ रही कि 90 दिन के अंदर, 90 दिन का वक्त कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा ये लिखा हुआ है, अच्छा इसका 90 दिन का मतलब यूं नहीं होगा। अब फिर देखिए, ऐसी नौकरी में मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं भी चाहता हूं मुझे कोई ऐसी नौकरी मिले कि जिसमें जब मेरा बॉस मुझसे पूछे कि हबीब अकरम तुम्हारे ज़िम्मे ये काम था, तुम्हारे अपॉइंटमेंट लेटर में, तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा गया था ये काम, तो तुम क्यों नहीं कर पा रहे? मैं कहूँ नहीं सर, मेरी अभी तैयारी नहीं। इसके बावजूद मेरा बॉस मुझे कहे अच्छा तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी भी होनी चाहिए, तुम्हारे पास ड्राइवर भी, चलो मैं तुम्हें अब ड्राइवर भी देता हूँ, तुम्हारे पेट्रोल का कोटा भी बढ़ा देता हूँ, तुम्हें पहले तुम्हारे पास रिहाइश नहीं ना इस्लामाबाद में, चलो अब मैं तुम्हें इस्लामाबाद में रिहाइश भी दे सकता हूँ। तो देखिए ऐसी नौकरी तो आई लव इट। मैं भी चाहता हूँ मुझे कोई ऐसा काम मिले जिसमें मुझे कोई काम ना करना साहब, आप पड़े। इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं चले जाते? जब भी मुझसे ये पूछा जाए कि हबीब अकरम तुमने अपना काम किया, तो फिर मैं कह दूंगा नहीं सर, मैं आप मुझसे हो इलेक्शन नहीं कमीशन के लिए सकता। क्यों अप्लाई नहीं इंशाअल्लाह करते? अगली दफा अगर इलेक्शन कमिश्नर की कोई पोस्ट अखबार में इश्तहार आया और उसके लिए कुछ उन तय करदा मेयारात पे मैं पूरा उतरता हुआ, तो इंशाअल्लाह अजीज मैं भी अप्लाई करूंगा कि मुझे भी इस आला इदारे में नौकरी दी जाए जिसमें काम ही कोई नहीं करना। अच्छा, व्हाट अ फैंटास्टिक वे। आप देखिए ना, इतनी अच्छी नौकरी क्या आपको नहीं चाहिए? अच्छा, अभी तो सब- लिहाजा मुझे भी चाहिए। ऑन अ पाकिस्तान के ऑन अ- शहरी होने की हैसियत से मेरा हक है कि मुझे ऐसी नौकरी दी जाए। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, जी, अच्छा पहले मैं सीरियस नहीं था? नहीं आप नहीं, कमाल कर रही हैं। आप बहुत सीरियस थे अभी तक। मैं ऑन अ सीरियस नोट आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, इलेक्शन कमीशन अब अगर इसी तरह लैतो लाल से काम लेता रहा, फिर होगा क्या? अदालत क्या कर सकती है? इलेक्शन कमीशन को क्या सजा देखिए दी इसमें जा दो सकती है? बातें, क्या दो बातें। एक तो है जो जस्टिस शब्बर रजा रिजवी साहब ने हमारे प्रोग्राम में फरमाई, उन्होंने कहा कि ये आग से खेल रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा ये आग से खेल रहे हैं क्योंकि ये आर्टिकल 6 लगेगा। और मैं ये समझता हूँ, मेरी राय शब्बर रजा रिजवी साहब वाली है। लेकिन मैं आबिद कानून जुबैरी साहब के- को ऐसा मैं नहीं वो लग भी रहा था। कानून के अदना तालिब इल्म के होने के नाते कानून की एक ग्रैंड नॉर्म थ्योरी है, यानी एक ऐसी चीज किसी भी कानून में होती है जिसको अगर तोड़ दिया जाए तो दरअसल पूरा कानून तोड़ दिया जाता है। अब आप जरा देखिए कि मसलन ग्रैंड नॉर्म, डेमोक्रेसी की ग्रैंड नॉर्म क्या है? वो है इलेक्शन। अगर ग्रैंड नॉर्म का मतलब है बुनियादी कदर जिसके ऊपर कोई इमारत कानून की खड़ी होती है, आप इलेक्शन को निकाल दें दस्तूर में से, तो फिर एक आमरीत में और सिविल हुकूमत में क्या फर्क रह जाता है? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या आमरीत में क्या फर्क रहता है? खत्म हो जाता है। तो लिहाजा इलेक्शन की हैसियत उस बुनियादी पत्थर की है कि जिसको अगर निकाल दिया गया तो ना इलेक्शन कमीशन बचेगा, ना जमहूरियत बचेगी, ना असम्बलियां बचेगी, ना कानून साजी, ना कोर्ट, कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ भी नहीं ठीक, कुछ भी नहीं बचेगा। तो लिहाजा इलेक्शन, जो इलेक्शन को रोकना, मैं समझता हूँ ये कानून की दस्तूर की सबवर्जन है। अच्छा, अब इससे जो शॉर्ट ऑफ इट है वो दूसरा तरीका है, वो ये है कि 209 आर्टिकल 209 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन के चुके अराकीन को उनकी मुद्दत मुलाजमत उनका तयन कर दिया गया है। वैसे कितनी अच्छी है। आपको और मुझे हर रोज ये खौफ होता है कि हमें निकाल ना दिया जाए प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हुए। हमें हर रोज अपनी नौकरी करनी होती है, लेकिन हम ये हर रोज कैसी मेहनत करते हैं। ये कैसी मजे की नौकरी है कि जब मुझसे पूछा जाए कि हबीब अकरम तुमने काम किया, नहीं मैंने नहीं किया। अच्छा, हबीब अच्छा साहब, कर लोगे? इसमें नहीं करूंगा। एक और सवाल मैं नहीं ये सर, पूछना मुझे चाह रही आपकी हूँ। बात समझ नहीं आ रही। हबीब साहब, एक और फिर सवाल। मुझे अच्छी अच्छी गाड़ियां मिल जाएं, फिर मुझे अर्दली मिल जाए, फिर मुझे और दैट इज सच अ फैंटास्टिक साहब, नौकरी आई वांट टू एक और सवाल। खैर एनीवेज, जस्टिस जवाद हसन साहब ने ये कहा कि 90 रोज तक हम देखेंगे जी। और अगर नहीं होता हमारे हुक्म पर अमल दरामद तो फिर इस पे क्या करना देखिए है? ये क्या 90 रोज तक अदालत इंतजार करेगी? नहीं, मेरे ख्याल में अदालत में मैं निहायत अदब के साथ, मैं फैसले पे तो कमेंट हो सकता है ना, मैं ये समझता हूं कि अदालत को ने जो इस्तदलाल इख्तियार किया है अपने फैसले में वो बड़ा दुरुस्त है उसका, लेकिन उसमें थोड़ा सा माइलस्टोन्स पाकिस्तान, वो एक खुदीरा तेज तर मीखा चू ज़ौक़ नगमा कामयाबी, ठीक है, अब माफ कीजिएगा मैंने शेर थोड़ा गलत पढ़ गया, वो है खुदीरा तेज तर मीखा चू महमिल रागरामी, कि जब आप देखें कि ऊंट जो है वो नहीं चल रहे तो फिर आपको नगमे की आवाज ऊंची करनी पड़ती है, ठीक है। नवारा तल्ख तर मीज़न चू ज़ौक़ नगमा कामयाबी,
کہ جب لوگ نغمہ نہیں سنتے تو پھر انہیں آپ کو تلخ نوائی کرنی پڑتی ہے, ذرا زور سے جھنجھوڑنا پڑتا ہے. تو لہٰذا عدالت کو تھوڑا سا اپنی نوا کو تلخ کرنا ہوگا اور اپنی ہدی کو کچھ بلند کرنا ہوگا. خودی نہیں, ہدی وہ اونٹوں کے آگے جو نغمہ پڑا جاتا ہے, خودی ہمارے سیاستدانوں کو بلند کرنا ہماری ہدی خانی جو ہے وہ ذرا بلند آواز سے کرنا ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 90 دن کا انتظار عدالت پہ واجب نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا قانون ہے جس کو کہتے ہیں لمیٹیشن ایکٹ. وہ یہ طے کرتا ہے کہ کون سا کام عدالت کے اندر, کون سا کام, کون سی پٹیشن کتنی دیر میں داخل ہو سکتی ہے, اپیل کتنی دیر میں ہو سکتی ہے, ریویو کتنی دیر میں ہو سکتا ہے. یہ سارے کام وہ لمیٹیشن ایکٹ پہ. لمیٹیشن ایکٹ کا اگر آپ نے وہ لمٹ کراس کر دی تو عدالتوں میں ناک کی لکیریں نکل جاتی ہیں اس لمٹ کو کنڈون کروانے کے لیے. عدالت کی درخواست اس کو کنڈون کروانے کے لیے لمٹ کی ایک سادہ سی درخواست پہ اگر آپ نے اپیل دیر کر دی تو کا دستور تو اس لمیٹیشن ایکٹ سے کہیں زیادہ مقدس ہے. دستور میں 90 دن کی مدت مقرر کر دی ہے. یہ جو میرے حقوق ہیں, جو عدالت کا اختیار ہے, یہ دونوں چیزیں انہی 280 آرٹیکلز کے اندر سے نکل کے آتی ہیں. اور اسی کا آرٹیکل کہتا ہے کہ جناب 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں. اگر آج عدالت نے اس کو تقدیس نہ دی, اس کو مقدس نہ سمجھا, اس کو بنیادی پتھر نہ سمجھا اپنے ملک کے نظام کا, تو میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ اس ملک کے نظام کو, سیاسی نظام کو, دستوری نظام کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے. اللہ نہ کرے ایسا ہوا. تو لہٰذا عدالت نے 90 دن انتظار نہیں کرنا. میری بڑی با ادب مؤدبانہ درخواست ہے, ٹھیک ہے, عدالت نے 90 دن نہیں کرنا, یہ اب گھنٹوں میں ہے. اگر معاملہ, مجھے پتا آپ نے بریک لینی ہے, اگر انتظار کی بات ہوتی تو سپریم کورٹ نے اسی طرح کے معاملے میں, اسی طرح کا معاملہ تھا نا اپریل 2022 میں, سپریم کورٹ رات کو کھل گئی تھی کیونکہ سپریم کورٹ کے نزدیک یا بعض لوگوں کے نزدیک کانسٹیٹیوشن ایٹ سٹیک آ گیا تھا. اس معاملے میں بھی آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ کو آنا چاہیے یا آ سکتی ہے؟ آج رات 12 بجے سے آنورڈ میں پاکستان کے شہری کے طور پہ, پاکستان کے ایک ذمہ دار اور وفادار شہری کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آج رات 12 بجے کے بعد سے کانسٹیٹیوشن ایٹ سٹیک آ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ایک ایمپل ٹائم بھی دینا ہے الیکشن کروانے کے لیے. تو لہٰذا اس ارجنسی کو سمجھے. یہ کوئی معمولی عدالت بھی سمجھے, ہمارے صدر مملکت بھی سمجھے, الیکشن کمیشن بھی سمجھے. اس وقت گائے کا رنگ نہ پوچھیں, اس وقت گائے کی عمر نہ پوچھیں, اس کا قد کاٹ نہ پوچھیں, سیدھا چلیں. قانون کا, دستور کا کشادہ راستہ ہے جو آپ کو انوائٹ کر رہا ہے کہ یہ سلامتی کا راستہ ہے. اس کے علاوہ ہر پگڈنڈی آپ کو کسی ایسے جنگل میں لے جائے گی جہاں غیر قانونی, لا قانونیت کے درندے آپ کو چیر پھاڑ دیں گے. ٹھیک ہے, ایک بریک ہم لے لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان کے دستے راست اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کی گرفتاری کو 14 روز ہو گئے ہیں. گرفتاری کے بعد کبھی ان کا جوڈیشل ریمانڈ لیا گیا تو کبھی راہداری اور کبھی فزیکل ریمانڈ, لیکن اس کے باوجود ابھی تک شیخ صاحب پر فرد جرم عائد نہیں ہوئی. شیخ رشید نے اڈیالہ جیل سے چیف الیکشن کمشنر کو دوسرا خط لکھا ہے جس میں انہوں نے قلم دوات کے انتخابی نشان سے متعدد بار منتخب ہونے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انتخابی مہم کے آخری روز انہیں لیاقت باغ میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. شیخ رشید کی گرفتاری سے پہلے فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا. ان کے چہرے پر کپڑا ڈال کر انہیں عدالت میں لایا جاتا رہا. اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری کی تعیناتی بھی حیران کن تھی. اعظم سوادی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا دکھ بتاتے بتاتے وہ قوم کے سامنے آبدیدہ ہو گئے. شہباز گل پر مبینہ طور پر ظلم کے جو پہاڑ توڑے گئے وہ ان کی اکھڑی سانسوں کے ساتھ ویل چیئر پر عدالت پیشی کے سامنے ہم نے بھی دیکھا. سیاسی مخالفین کے ساتھ ہونے والا ٹارچر کا یہ سلسلہ پیشوا حکومت میں بھی ہوتا رہا, وہ بھی اچھا نہیں تھا, اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کسی طور اچھا نہیں ہے. شیخ رشید جو اس وقت جیل میں ہیں وہ ضمنی انتخابات میں سے امیدوار بھی ہیں. جیل میں کس طرح سے وہ اپنا وقت گزار رہے ہیں, اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ راشد شفیق صاحب جو کہ ان کے عزیز بھی ہیں, بھتیجے بھی ہیں. راشد صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے شیخ صاحب خیریت سے ہیں, ان کی طبیعت صحت سب ٹھیک ہے جیل میں؟ بہت شکریہ جی. آج 14 دن ہو گئے ان کی گرفتاری کو,
اور میں اسلام آباد سے لے کے اور مری تک، اور مری سے پھر لڈیالہ جیل سے پھر مری اسلام آباد، کوئی دن ایسا نہیں ہے جب ان کو تکلیف سے نہ گزارا جا رہا ہو. اور تھانہ پارا اور تھانہ سیکریٹریٹ کے اور اسلام آباد کی 3-4 جو سی ٹی ڈی جو کے جو ادارے ہیں وہاں پر جا کے ان کو پہلے 3-4 دن رکھا گیا. خاندان کے کسی فرد کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. اور ساری رات جب وہ پہلی دفعہ جج صاحب کے پاس حاضر ہوئے، جو سول جج تھے، انہوں نے وہاں پر اپنا بیان ریکارڈ کروایا کہ انہوں نے 6 گھنٹے مجھے کرسی کے اوپر بٹھا کر میرے ٹانگوں کو رسیوں سے باندھا اور کیا نام ہے میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھی، ہتھکڑی لگائی، اور مجھ سے بار بار سوال یہ پوچھتے رہے کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے، ہم عمران خان صاحب کو نائل کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے جج صاحب کے سامنے یہ بیان ریکارڈ کرایا کہ میرا فیصلہ آپ نوٹ کریں، میں خون کے آخری قطرے تک عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور یقین کیجئے میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہنا کہ جو مری میں ان کے ساتھ سلوک کیا گیا -1 کے اندر، اور جب ان کو جو مری یہ اسلام آباد کی عدالت سے مری لے کے جا رہے تھے، ایک گاڑی کے ڈالے کی بیک سائڈ کے اوپر جس پاکستان کا سب سے سینئر پارلیمنٹیرین ہو، اور اس کو مری کا جو آپ کو سفر اگر آپ 12 کو جائیں تو 5-6 گھنٹے وہاں پر آج کل ٹریفک ویسے بلاک رہتی ہے، اور وہ مائنس ٹمپریچر میں ان کو حوالات کے اندر زمین کے اوپر لٹایا گیا. جب متعلقہ میں نے ڈی ایس پی سے پوچھا کہ یار یہ سینئر ترین آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے پاکستان کے، ان پر کوئی کرپشن کا الزام، انہوں نے کہا جی ہمیں اوپر سے ہدایت ہے کہ آپ نے ان کو حوالات کے اندر بند کر کے. راشد یہ بتائیے گا اب اڈیالہ جیل میں کیا کیفیت ہے ان کے ساتھ؟ کوئی خدا نخواستہ زیادتی تو نہیں کس کے ساتھ ہو رہی؟ پرسوں میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے خط عمران خان صاحب کے لیے مجھے دیا تھا، وہ میں نے ان کو بھجوا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے مجھے یہاں پر دہشت گرد جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں، یہاں پر چور ڈکیت انجوائے کر رہے ہیں، مجھے موت کی جو چکی ہے سیل اس میں رکھا گیا ہے، نہ برات دی جا رہی ہے، نہ میڈیسن دی جا رہی ہے، گھر کا کھانا روز ہمارے ڈرائیور لے کے جاتے ہیں. یہاں تک کہ حبیب صاحب یقین کیجئے کہ جس دن ان کو پہلے دن گرفتار کیا وہ 3 جوڑے اپنی گاڑی میں رکھ کے لے کے گئے تھے، اور اس کے بعد ان کو کپڑے بھی نہیں دیے گئے. میری 3 ملاقاتیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں، ایک اڈیالہ جیل کے اندر، 2 کورٹ کے اندر، اور وہ مجھے اسی شلوار قمیض اور واسکٹ میں نظر آتے ہیں. آپ کو ان کی تصویر بھی دے، میں ان کو کئی مرتبہ انہوں نے کہا، میں نے جو متعلقہ سپرنٹینڈنٹ اس کو بھی چلیں یہ لگا رہتا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کے اوپر نہ چوری کا الزام ہے، نہ ڈکیتی کا، نہ منی لانڈرنگ کا، اور جو 2 فیصلے ہمارے خلاف جو سول کورٹ اور سیشن کورٹ سے ہیں اس میں یہی کہا گیا کہ یہ شیخ رشید احمد صاحب اپنی سٹیٹمنٹ دوبارہ دہراتے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ان کو چھوڑیں تو پھر جا کے یہ اپنی سٹیٹمنٹ دہرائیں. لیکن ہمیں اپنا اس ملک کی عدلیہ پہ یقین ہے، اور جمعرات کے روز ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کی ضمانت لگ گئی ہے، اور 2 ان کی درخواستیں لگی ہیں. جو ایک راشد صاحب یہ بتائیے کہ ظاہر ہے اس عمر میں کئی دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، مخصوص کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو کیا ان تک چلیے جیل کے اندر ہی انتظام کر دیا گیا ہوگا امکانی طور پہ کہ انہیں مخصوص کھانا ملے، دوائیاں ملیں؟ سر جب میری کل ان سے ملاقات ہوئی، جب ان پہ اعتراضات تھے، میں اسپیشل 4 گھنٹے ڈالا جیل کے باہر کھڑا رہا، پھر انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے اجازت لی، 2 گھنٹے رہ گئے تھے، 2 بجے مجھے بندر بلایا، وہ سخت غصے میں تھے، اور جب وہ ہے ہمت میں تھے انہوں نے سپرنٹینڈنٹ کو کہا کہ یہ جو جن کے کہنے پہ تم کر رہے ہو اور جو کچھ کر رہے ہو، یہ میں سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہوں. لیکن وہ بھی بیچارے مجبور ہیں. میں سمجھتا ہوں سرکاری ملازم جو ہوتا ہے، میں نے ان کو بھی کہا آپ سرکاری ملازم ہیں، لیکن حکومت جو سرکار کے ملازم نہ بنے، جو اس وقت موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے. آپ اپنے جو فرائض ہیں اس کو دیکھیں کہ ایک قیدی کو کون سی سہولتیں دینی ہیں، لیکن وہ ہمت سے ہیں، گھبرانے والے نہیں ہیں. اچھا راشد شفیق صاحب، یہ جو خبریں میڈیا تک بھی پہنچ رہی ہیں شیخ صاحب کے بیانات کے حوالے سے کہ شیخ صاحب نے کہا ہے کہ سیاسی ہمدردیاں بدلنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کون دباؤ ڈال رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میری جو میں نے 2 بیانات جو سول جج اور سیشن جج کے سامنے انہوں نے خود کھڑے ہو کر قرآن اٹھا کر کہا کہ میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دی جاتی ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ میرے سامنے پہلے دن تو ان سے ان کے موبائل کا کوڈ پوچھتے رہے. یقین کیجئے کہ آج بھی ان کے واٹس ایپ کے اوپر سے لوگوں کو فون کیے جاتے ہیں، اور آج بڑی مشکل سے میں نے ان کی 2 گاڑیوں کی سپرداری تو کرائی ہیں، لیکن وہ موبائل کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں سامنے والے میرے سے یہی کوشچن کرتے ہیں کہ آپ کیا فیصلہ ہوگا، ہم عمران خان کو اگر نائل کر دیں، ہم صوبے اور قومی اسمبلی کے الیکشن نہیں کرانے جا رہے، اور آپ اپنا فیصلہ کریں. انہوں نے کہا میں نے آخری وہ کہتے ہیں رات کے اڈیالہ جیل سے بھی کوشش کی گئی ہے ان کو لے جانے کی رات کو 1-2 بجے کہ آپ کو کسی نامعلوم مقام پر لے کے جانا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں دن کی روشنی میں جاؤں گا. یہ تو انہوں نے میرے سامنے اہم شخصیت سے ملاقات کا بھی کہا گیا ہے شیخ صاحب، یہی انہوں نے کہا کہ آپ کو کسی سے ملوانا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں جو کچھ ملوں گا متعلقہ عدالت کے سامنے کہوں گا، وہاں عدالت جا سکتا ہوں لیکن کسی اور تھرڈ جگہ پہ نہیں جاؤں گا. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک انتہا ہے، اس لمٹ کو بھی یہ کراس کر چکے ہیں. جو جس طریقے سے انہوں نے دھکے دیے ہیں، ابھی تو وہ تصویریں ویڈیو آ نہیں رہی
जो मुतलका सिविल कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते हुए जिस दलालत और जिस मैं कहता हूँ कि तरीके से उनको ऊपर ले जाया गया, 4-5 मरतबा वो सीढ़ियों से गिरे और वो कोरोना के 2 दफा उन पर अटैक हो चुका है, लेकिन कोई उनके अंदर रहम नहीं अच्छा, था। अब आप कह रहे हैं जुमेरात को उनकी जमानत की दरखास्त जो है वो मुकर्रर है, तो आपके वकला पुरुम्मीद हैं कि उन्हें जमानत मिल जाएगी? हमारे जो वकला हैं जी, वो सुलेमान अकरम राजा साहब और सरदार अब्दुल राज़ा खान एडवोकेट साहब जो है, हमारे तो कोई ऐसा सीरियस इल्जाम नहीं है। मरिए के ऊपर जो हमारी जमानत हो चुकी है, 2 जो हमारी जो FIR हैं वो जस्टिस जंगीरी साहब ने काबिल एहतराम ने उन पर कार्रवाई रोक दी थी, वो भी 16 को लगी हुई है। परसों क्वाशमेंट भी हमारी परसों लगी हुई है, जमानत भी हमारी परसों लगी हुई है। इंशाअल्लाह ताला हमें पूरा यकीन है कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। और शेख रशीद बहुत बहुत शुक्रिया राशिद शफीक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब बिल्कुल सर पर है, एक शॉर्ट कमेंट इस पर। आज़म सवाती हों या शेख रशीद साहब हों, देखिए अब इनकी उम्रें 70 साल से मुतजाविज़, 70 साल की उम्र से ज़्यादा आप ज़रा तसव्वुर करिए जिन लोगों की उम्र है उनके साथ ये सलूक या इस तरह के सलूक का शायबा भी पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम में अगर आ गया है, पाकिस्तान का रियासती ढांचा उन्हें इस तरह डील कर रहा है, जेल हुकाम हो, पुलिस हो या कोई और हो, मेरा ख्याल है कि इस पे हम सब को सोचना चाहिए कि ये वक्त खुदा नखास्ता किसी पे भी आ सकता है। अभी पिछले दौरे हुकूमत की बहुत बात हुई, लेकिन पिछले दौरे हुकूमत में मैं उसकी भी मजम्मत ही करता हूँ, लेकिन बात देखिए कि उस वक्त भी किसी को ये मतलब नहीं कहा गया कि उसके साथ ये जुल्म हुआ। ठीक, सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि उनके साथ कुछ ज्यादती हुई, लेकिन बाकी किसी को कम से कम ये यानी ये मैंने नहीं सुना कि किसी के साथ ये जुल्म हुआ हो, इस तरह का उनके साथ सलूक किया। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।